बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान है, पाकिस्तान डिफेंस डे है। तो इसकी मुनासबत से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मौज़ूआत थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक कैजुअल सी आम सी बात करूँ आपसे। लेकिन वो तकरीर में नहीं, मैंने आपको पहले दिन से बताया कि पाकिस्तान के लिए मेरी जो जज्बात हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की। तो जब भी कोई पाकिस्तान की बात आती है या पाकिस्तान के मुतालिक कोई भी बात हो तो मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, थोड़ा भी नहीं, अच्छा खासा जज्बाती हो जाता। तो आज भी मेरा दिल ये था पहले तो कि इसके ऊपर प्रॉपर एक अच्छा सा वीलाग बनाऊं, वीलाग भी नहीं, डॉक्यूमेंट्री टाइप सी बनाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा डॉक्यूमेंट्रीज तो आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, आगे पीछे हर जगह मिल जाएंगी, तो क्यों ना हम आज इस पे एक आम पाकिस्तानी की तरह, जो एक आम पाकिस्तानी की फीलिंग्स हैं उसके हिसाब से बात करें। तो फिर मैं बगैर सोचे समझे, बगैर कोई लिखे, बगैर कोई तैयारी किए अभी बैठ गया हूँ कैमरे के सामने। 1965 जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, और वो जो हमला था वो जो जंगों की तारीख है उसमें टैंकों का सबसे बड़ा हमला था। वैसे भी जो भारत है वो हुजम के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से उस वक्त पाकिस्तान से काफ़ी मजबूत और बड़ा मुल्क था। वो अब भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान एशियन टाइगर था, और वही वो दौर था जब इन लोगों ने, इनके जो थिंक टैंक्स थे, वो सब सर जोड़कर बैठे और उन्होंने बाकायदा एक हिकमत अमली बनाई कि पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर किया जाए। अफवाज पाकिस्तान इंतहा दर्जे की दिलेर और मजबूत हैं। अफवाज पाकिस्तान के जो आम सस्पाई भी है वो भी उनके बड़े से बड़े जर्नेल को टक्कर देने वाला। फिर 65 की जंग में जिस तरह पाकिस्तान बिल्कुल एक समझें किसी बड़े बाज शाहीन के सामने एक छोटा सा चूजा था, लेकिन उस चूजे ने शाहीन को मार भगाया। ये दुनिया की तारीख में एक रिकॉर्ड। तो ऐसी सूरत में जब किसी को मुंह की पड़ती है और वो बंदे जब दिमाग भी रखते हैं, और चंकिया कुतलिया के जो ये पैरोकार हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता कि ये कितने चालाक मक्कार हैं। इनकी मक्कारी की मिसालें दुनिया भर में मशहूर। पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने मक्कारी की, वो कश्मीर की करारदाद जो 1948 की जंग में ये खुद अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गए और डीठ बनकर अब नहीं मानते उस चीज़ को। तो ये मकार तो हैं। सोचा कि पाकिस्तान को हम कैसे शिकस्त दें। पाकिस्तान तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान रोज बरोज आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो ये हमारे हाथ से निकल जाए। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए। उस ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत लाई जाए वो हमारे मर्जी के लोग हों, हमारी बात माने, हम उनको जो फीड करें वो वैसे ही काम करें। मतलब कि हम पाकिस्तान को बजाय बाहर से कंट्रोल करने के, हम पाकिस्तान को अंदर से कंट्रोल। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। अगरतला साजिश जो हुई थी वो 1965 और 1968 के बीच में हुई। 65 की जंग जब इंडिया हार गया तो इंडिया ने उसके बाद एक प्लान बनाया, वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने सर जोड़े और एक प्लानिंग की पाकिस्तान को कैसे कमजोर किया जाए। इन्होंने जब वो प्लान बनाया, उस प्लान में जो शेख मुजीबुर रहमान है वो शामिल था। पाकिस्तान के साथ मुखलिस था या नहीं था, लेकिन इंडिया के साथ उसके जरूर याराने थे। अगरतला साजिश, इंडिया में एक शहर है अगरतला, उसके नाम पर है। ये सारे वहां बैठे, वहां इनकी मुलाकातें हुई, वहां ये सारी प्लानिंग तैयार हुई। जब हमारे सदर अयूब साहब बांग्लादेश के दौरे पर गए तो वहां उनको कोई उनके जो मुखलिस दोस्त थे उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट दी। वही रिपोर्ट वो लेकर पाकिस्तान में आए। जब पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में उन्होंने अपनी एक कैबिनेट का इजलास बुलाया। सब जानते हैं उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल अयूब, सदर अयूब को डैडी कहा करते थे, और बरमला इसका इजहार करते थे कि मैं उनको अपना रूहानी बाप या उनको मतलब कि अपना उस्ताद मानता हूँ, या जो भी है उनको डैडी का रुतबा दिया हुआ। तो जब कबीना का इजलास हुआ, कैबिनेट मेंबर्स का इजलास हुआ, तो तब सदर अयूब ने ये पेपर रखे सामने कि ये पूरी मालूमात मिली हैं, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ ये सारे सबूत हैं, ऐसे बंदे के खिलाफ पाकिस्तान का आइन ये कहता है केस चलाएं और फौरन फांसी दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जारी बात है वो भी इसमें शामिल थे, सारी चीजें सामने थी, तो उन्होंने इस चीज पे लड़ाई शुरू कर दी, बात नहीं मानी, अफरा तफरी फैल गई।
صدر ایوب کے ساتھ انہوں نے تعلقات ختم کر دیے. بات انہوں نے ایک کہی تھی کہ وہ ہمارا سیاسی بھائی ہے, ہم کسی صورت یہ گوارا نہیں کریں گے کوئی ہمارے سیاسی بھائی کو اس طرح کیس چلائے اور اس کو پھانسی لٹکا دے. سیاسی بھائی وہ بندہ کہہ رہا تھا جو خود فوج کی گود میں بیٹھا تھا, جو خود فوج کے ہی بیس پر اوپر آیا تھا. وہ بندہ فوج کو ہی کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا سیاسی بھائی. خیر جب اختلاف بڑھے, ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا ایک نیا رستہ نظر آیا, وہ الگ ہوئے, انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی بنائی, وہ بن گئی. ذوالفقار علی بھٹو نے تحریک چلائی, صدر ایوب نے استعفیٰ دیا. استعفیٰ دینے کے بعد ایک ٹمپریری سا ساری جماعتوں نے مل کر ایک ٹمپریری سا مارش لا لگایا, اور اس مارش لا کا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو خود بنے, اور وہ پہلے سول ایڈمنسٹریٹر تھے مارشل لا کے, اور جو ہمارے اس وقت آرمی چیف بنے وہ یحییٰ خان بنے. تو یہ ساری ملی بھگت تھی. جیسے آج کل کے حالات ہیں اس وقت بھی ایسے ہی تھا, سب مل کے سارا کچھ کھیل کر رہے تھے کہ مرضی کے لوگ آ گئے, مرضی کے لوگوں نے مرضی کے فیصلے کیے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو ان کو لانے والے تھے, جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, وہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے. وہ ادھر سے ان کو پش کر رہے تھے افواج پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, ادھر سے وہ شیخ مجیب الرحمان کو پش کر رہے تھے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو پھر جنرل الیکشن آ گئے, جنرل بلکہ کروائے گئے. جنرل الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان 160 سیٹیں لے کر پہلے نمبر پر, اور ذوالفقار علی بھٹو 81 سیٹ, ان کے ہاف 81 سیٹ لی. اور جب 81 سیٹ لیں تو یہ مکر گئے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو حکومت نہیں دینی. یہ وہی ان کا سیاسی بھائی ہے جس کے لیے وہ اپنے ڈیڈی سے, اپنے باپ سے لڑائی کر کے آئے تھے. اس بندے کی جیت کو پھر وہ مانے نہیں, اس بندے کی جیت کو انہوں نے مانا نہیں. حالانکہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلکہ ساری پی ڈی ایم یہ کہتی پاکستان میں ایک ہی الیکشن ٹھیک ہوئے تھے, وہ 1971 کے تھے, اور وہ یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ جب 1971 کے الیکشن ٹھیک ہوئے تھے تو پھر مانے کیوں نہیں تھے. تب بھی آپ ہی کے جو دادا ہیں انہوں نے, بلکہ آپ ہی کے جو نانا ہیں انہوں نے نہیں مانے. تو آج جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے اس وقت والد اور یا کوئی ریلیٹیوز تھے یا یہ خود تھے, تو سب نے نہیں مانا تھا. یہی لوگ تھے, یہی انہی کے خاندان تھے اوپر اس وقت, تو انہوں نے نہیں مانے وہ الیکشن, وہ رزلٹ نہیں مانا. اور تب بھی یہی ہوا تھا کہ 160 والے کو چھوڑ کر 81 والے کو وزیر اعظم بنانے کی پلاننگ شروع ہو گئی. جب یہ پلاننگ ہوئی تو شیخ مجیب الرحمان تپ گیا. کوئی بھی ہوتا تپ جاتا. تب ان کو لگا تھا کہ اگر حکومت ادھر گئی تو انڈیا ہم پہ قبضہ کر لے گا. لیکن جب ساری چیزیں ہاتھ میں تھیں, دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے ایک رزلٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو بہانہ دے دیا. لیکن الیکشن سے پہلے آپ ان کے اوپر کوئی بھی کارروائی کر تو ساری دنیا کو یہی لگتا کہ واقعی وہ مجرم تھے. اور یہ مطلب کہ آن ریکارڈ چیز ہے, اگرتلا سازش آن ریکارڈ چیز ہے. تو تب آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا کہ آپ ہار گئے اور آپ کے ہاتھ سے حکومت جانے والی ہے. جانے والی کیا, آپ کے ہاتھ میں تو تھی ہی نہیں. وہ تو صدر ایوب کی گود میں بیٹھ کر آپ بڑے فنیر بنتے تھے, بڑے فن خان بنتے تھے. تو وہ ساری جو آپ کی بادشاہی تھی وہ خطرے میں پڑ گئی. تو پھر ان سب بڑوں نے, جیسے ان کے بڑوں نے ایک پلاننگ کی تھی, پھر ان کے بڑوں نے یہ پلاننگ کی کہ کسی صورت بھی ہم نے جو اقتدار ہے وہ ڈھاکہ شفٹ نہیں کرنا. تو جب اڑی لگ گئی اس چیز پہ, اڑ گئے یہ, تو پھر لڑائی ہوئی. پھر اس لڑائی کا انجام کیا ہوا, جو 65 کی جنگ میں پوری دنیا کو حیران کر دینے والی افواج پاکستان تھی, انہوں نے 71 کی جنگ میں آدھا ملک گنوا دی. صرف 5-6 سال کی پلاننگ سے انڈیا نے اور اس کے جتنے بھی اتحادی تھے انہوں نے پاکستان سے بدلہ لے لی. آگے وہ الگ کہانی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان بھی کچھ ہی دنوں بعد وہاں پورے خاندان کے ساتھ قتل کر دی گئے. ان کی صرف ایک بیٹی جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ بچی, وہ بھی جرمنی پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی, اور ان کے ساتھ ان کی ایک بہن تھی, وہ دونوں صرف بچی. مطلب چھوٹے بچوں کو بھی انہوں نے قتل کر دی. تو سوچنے کی بات یہی ہے کہ جب شیخ مجیب الرحمان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہوئی, تب ان کو مروا دیا گیا. ادھر ذوالفقار علی بھٹو کو اندازہ ہوا کہ ہم اس گیم کا حصہ بنے, تب ان کو بھی مروا دیا گیا. تو یہ ساری جو گیم چلی تھی کس وجہ سے چلی تھی؟ پاکستان مضبوط, اس کو کمزور کرنا. کمزور کیسے کرنا ہے؟ لوگوں کو لالچ دو. لالچ میں کون آئے؟ جو لالچی تھے. جو لالچی نہیں ہوتا وہ لالچ میں نہیں آتا. اور آپ خود سوچیں کوئی کتنا بڑا لالچی ہوگا جو اپنی دھرتی ماں کا سودا کر, جو اپنی لالچ کے لیے اپنی ماں کو بیچتے, جو اپنی لالچ کے لیے اپنے ملک کو بیچتے. یہ ایسے لالچی لوگ. لیکن جب تک ان کو اپنی لالچ اور اپنی فیلئر کا اندازہ ہوا تب تک یہ لوگ پھنس چکے تھے. یا یہ بات میں کہتا چلوں دوبارہ سے کہ شیخ مجیب الرحمان
کے بارے میں پہلے سے ہی اطلاعات مل چکی تھیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر اگرتلا سازش میں ملوث. اگر بات کی بات ہوتی، چلیں اس حساب سے بھی دیکھ لیں، اگر وہ غدار نہیں تھا تو پھر آپ کے جمہوری لوگ اس کو کیوں، اس کی جو حکومت تھی اس کو کیوں نہیں مانا؟ ان کے نہ ماننے کی بھی وجہ یہی تھی کہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے اقتدار ڈھاکہ میں شفٹ. بہت لمبی کہانی ہے، جب تاریخ ایک بار مسخ ہو جائے تو اس کو پھر لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک کہانی ہے، یہ کہانی کے کرداروں کو اگر آپ نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس وقت ایسی پوری پلاننگ تھی، پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ کیسے ڈرامہ ہوا تھا، اور آج وہی ڈرامہ ہو رہا ہے. اس لیے، اور ہاں یہاں ایک بات اور بتاتے چلوں کہ 1965 یوم دفاع پاکستان، جو جنگ پاکستان نے جیتی تھی اور بہت زیادہ قربانیوں کے بعد جیتی تھی، اس جنگ کو گنہانے کے لیے، اس جنگ کا جو اثر ہے وہ زائل کرنے کے لیے پچھلے 10-12 سال سے انڈیا نے بھی 6 ستمبر کو اپنا یوم دفاع منانا شروع کر. جو لوگ یہ چیز نہیں جانتے ان کو بتانے والا بھی کوئی نہیں. ہمارے نہ اداروں نے بتایا، نہ ہمارے میڈیا نے بتایا کہ انڈیا اس چیز کو 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کو اپنے حق میں استعمال کرنے لگا. انہوں نے 23 مارچ کو بھی اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا. بھگت سنگھ کی پھانسی کو 23 مارچ کے ساتھ منسوب کر کے وہ اپنی طرف لے گئے. مطلب پاکستان کی جو اردو زبان ہے اس کو بھی وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا سے نکلی تھی. انڈیا اس کی جنم بھومی ہے، مطلب کہ ہم پاکستانیوں کی جتنی بھی اہم چیزیں ہیں انڈیا آہستہ آہستہ ان پہ اپنا قبضہ جما رہا ہے. اور ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے اس چیز پہ نہیں بتا رہا. کل بلکہ آج 6 ستمبر ہے، آپ ٹی ویز پہ انڈین چینل پہ دیکھیے گا کہ وہ باقاعدہ اس پہ تقریبات کریں گے، اور یہ پچھلے 8-10-12 سالوں میں ہوا ہے. انڈیا اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ دنیا کی عظیم قوم ہیں. اسی وجہ سے وہ اس طرح کی موویز بناتے ہیں. ان کے جو لیونگ لیجنڈز ہیں ان کے اوپر بھی موویز بنا رہے ہیں، یا لیجنڈ نہیں بھی ہیں کسی بھی بندے کو لیجنڈ بنا کر موویز بنائی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ ان کا ایک عام سا سپاہی تھا جو ایسی کسی حملے میں شدید زخمی ہو گیا تھا، جس کو انہوں نے پرم ویر چک وہ دے دیا تھا. جس طرح ہمارا نشان حیدر ہے، ان کا وہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو کسی بھی شہید کو ملتا ہے. تو وہ انہوں نے اس بندے کو ہیرو بنانے کے لیے وہ انعام دے دیا، وہ اعزاز دے دیا. بعد میں پتہ لگا وہ بندہ تو زندہ ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. تو جب بعد میں پتہ لگا تو بجائے شرمندہ ہونے کے انہوں نے وہ ایک کہانی گڑھی کہ اس بندے نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس کو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کسی زندہ بندے کو وہ اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں. تو انڈیا میں وہ اکیلا ایک بندہ ہے جس کو مطلب کہ مرے بغیر وہ والا اعزاز مل گیا جو صرف شہید کو مل. تو اس طرح کی چیزیں، اور اس کو مطلب کہ اس کی باتیں آپ اس شو میں سنیں تو جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ سارا ڈرامہ ہے، لیکن بس مانے جا رہے ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے. نون لیگ کو دیکھیں آپ، اتنی باتیں جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع ہو جائے. تو یہ آپ مماثلت دیکھیے، انڈیا کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے. وہ بھی ایک چیز کو بار بار جھوٹ بولتا ہے. مطلب پچھلے 10 سال سے وہ ہمارے یوم دفاع کو اپنا یوم دفاع بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور اگر یہی ہماری حالت رہی، یہی ہماری سستی رہی، یہی ہماری جہالت رہی، تو کچھ عرصے کے بعد، اب بھی لوگ کافی سارے انڈیا کو ہی مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ٹوٹلی ہمارا جو یوم دفاع پاکستان ہے، پاکستان ڈیفنس ڈے ہے، یہ انڈیا کی طرف چلا جائے گا، یہ انڈیا کا بن جائے گا. اور جو ہماری جیت کا دن تھا وہ ہماری ہار کے دن میں بدل جائے گا. اور لوگ، پوری دنیا ہمیں کہنا شروع ہو جائے گی کہ 6 ستمبر کو آپ ہارے تھے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ملک میں آپ اچھے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے، جب ملک میں ٹیلنٹڈ لوگوں کی قدر نہیں کریں گے، جب ملک سے مخلص لوگوں کی قدر نہیں کریں گے، پھر یہ تب ہوگا جب آپ ملک کے ساتھ جو لوگ اتنا لگاؤ رکھتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دبانے یا ایسے لوگوں کو سائیڈ لائن کرنے کی وجہ سے بھی یہ سارا کچھ ہو. پاکستان میں ہمیشہ سے کسی بھی شعبے میں جب بھی کوئی اہل بندہ آیا اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. پتہ نہیں کس کو یہاں خطرہ ہے. حالانکہ جب آپ آخری عہدے پر ہوں، بڑے عہدے پر ہوں، آپ کے نیچے جتنا مرضی کوئی اچھا بندہ آ جائے وہ آپ کے لیے خطرہ کبھی بھی نہیں بنے. لیکن یہ اتنے بڑے دل سے کالے لوگ ہیں کہ ان کو فوراً خطرہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیچے والا بندہ اگر ہم سے زیادہ اہل ہوا تو کل یہ کہیں ہمارا گلا نہ پکڑ لے. تو اس ڈر کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں چوٹ. میں اپنے اداروں سے، ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، ایسے ادارے ہیں، ایسے سربراہ ہیں جو واقعی پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں. میں ان لوگوں سے
مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے بات کرنی نہیں آتی، میں کوئی صحافی بھی نہیں ہوں، میں کوئی اینکر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک محب وطن پاکستانی ضرور۔ اس وجہ سے میرا دل دکھتا ہے، تو میں اسی حیثیت سے، میری کوئی حیثیت نہیں سوائے کہ میں ایک محب وطن پاکستان، اس حیثیت سے میں ہر اس بندے سے جو اس ملک میں بااثر ہے اور محب وطن بھی ہے، ان سے یہ درخواست ضرور کروں گا، بلکہ یہ میری ان سے درخواست ہے کہ خدا را اس ملک کے اندر جو مخلص لوگ ہیں ان کی قدر کیجیے، وہ کسی بھی شعبے سے ہو سکتے ہیں، کسی بھی طبقے سے ہو سکتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ جب آپ اس ملک میں مخلص لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے، ان کی قدر کریں گے، تو یقین مانیں یہ ملک پھر سے ایشین ٹائیگر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جتنے مخلص لوگ ہیں، اس ملک کے اندر جتنے مخلص ادارے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو لوگ اس ملک کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی عوام اور اس ملک پہ ہمیشہ اپنا کرم فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔